Recording. So this lecture will cover the major aspects of cybersecurity, challenges to Pakistan, hurdles, the attacks that has been made on the installation ICT installation in Pakistan, and so on and so forth. So it will be a bit detailed lecture. First lecture है थोड़ा सा लाजमी ड्राई सा टॉपिक है, बट इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट विद रिगार्ड टू अपकमिंग एग्जाम्स. और ये आपको मैंने काफ़ी रिसर्च करके अबाउट 4 and 5 hours रिसर्च करके मैंने ये डेटा कंपाइल किया है. एंड प्लीज़ गिव सम अटेंशन एंड रिस्पेक्ट टू इट. सो साइबर सिक्योरिटी इन पाकिस्तान, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फॉर्मली. सो कुरान में आता है सूरह हुजरात में, वला तजस्ससु एंड डू नॉट स्पाई ऑन वन अनदर. ठीक है, स्पाइंग करना, जासूसी करना कि वो ना करे, इवन कुरान में भी ये तालीम है. सो दिस इज जस्ट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन. ओके. अच्छा, बिगेस्ट डेटा ब्रीचेस अगर हम देख लें, सो हमें नज़र आती है कि मेजर जो सोशल मीडिया साइट्स है उससे कितना डेटा जो है वो उसका डेटा ब्रीच हुआ था, जो कि क्लासिफाइड था, किसी का प्राइवेट यूज़र का प्राइवेट डेटा था, बट इट वाज ब्रीच्ड एंड मेड अवेलेबल ऑन डार्क वेब, या पब्लिकली वो अवेलेबल किया गया, या तो उसको बेचा गया या उसको रिवील किया गया, एंड इट वाज अवेलेबल पब्लिकली टू एवरीवन, जो कि क्लासिफाइड और प्राइवेट डेटा था. सो हम देख सकते हैं कि जस्ट फेसबुक की मिसाल लेते हैं कि फेसबुक में 420 मिलियन जो लोग हैं, 420 मिलियन लोग, उसका डेटा वो ब्रीच हुआ था, एंड दे आर क्लेमिंग टू हैव प्रॉपर सिक्योरिटी ऑफ योर पर्सनल डेटा. इंडियन सिटीजन का डेटा 275 मिलियन लोगों का वो ब्रीच हुआ था. इस तरह माइक्रोसॉफ्ट याहू का तकरीबन 500 मिलियन के यूजर्स थे, उसका डेटा ब्रीच हुआ था. सो दीज आर सम अटैक्स, जस्ट अ डेटा टू मेक यू अवेयर ऑफ द फैक्ट कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और कितने अटैक्स हो रहे हैं. सो पाकिस्तान की मैं एग्जांपल दूँ, पाकिस्तान में एज पर द जो पॉपुलेशन है, सो 25 to 30% इसकी जो पॉपुलेशन है, सो उसका सॉरी वो दे हैव एक्सेस टू इंटरनेट. ठीक है, हम तो जस्ट वो लोग देखते हैं, अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया, दिस इज़ 2-3 years ओल्ड डेटा. अच्छा ठीक है, अनलॉक करता हूँ, लेकिन ये वो अनम्यूट करके फिर मुझे डिस्टर्ब करते हैं, एंड आई डोंट हैव एनी इशू. ठीक है, अनलॉक द मीटिंग. सो राइट नाउ, अभी इसकी ये फिगर्स बढ़ गई है, इंटरनेट की एक्सेस और अवेलेबिलिटी, और जिस तरह की मोबाइल फ़ोन्स के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है. सो मैंने इन स्लाइड्स में, इस फाइल में डेटा जो डाला है वो रेफरेंस डेटा है किसी ऑथेंटिक सोर्स से. सो यू कैन कोट इट इन ऐसे पेपर, इन करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर, जिस पेपर में भी ये टॉपिक आ जाए, सो यू कैन टेकल इट इजीली. और डेटा इससे जस्ट अपनी रेलेवेंस के मुताबिक आप ले ले, एक्सट्रैक्ट करें, अपने नोट्स में शामिल करें, सो इट विल हेल्प यू लॉट. सो 25 to 30% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, दे हैव एक्सेस टू इंटरनेट. और पीटीए के रिपोर्ट के मुताबिक भी, एज पर दियर स्टेटिस्टिक्स, 55 मिलियन यानी 5 करोड़ 50 लाख लोग जो है, दे हैव एक्सेस टू इंटरनेट. बाकी यहाँ पर इंडिया की है 43% और अफगानिस्तान में 18% है. ओके, सो हम नॉर्मली इंट्रोडक्शन ऐसे की स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ नॉट ऐसे एक्चुअली, बट ऐसे की इंट्रोडक्शन हम इस तरह स्टार्ट करते हैं कि लेट्स से यहाँ पर जो मैंने लिखा है, हम जनरली स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आर्गुमेंट्स लिखते हैं, उसके बाद थीसिस लिखते हैं, जो जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच है. सो ये जो फर्स्ट लाइन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, सो इसे हम पहले कहते थे आईटी. जस्ट सिंपली हम यूज़ करते थे कि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह थ्रू अ वाइड नेटवर्क, के जो केबल से मिली हो, लेट्स से दो कंप्यूटर्स हैं, सो उसके थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करना. लेकिन अब चूंकि गैजेट्स आ गए, वो इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई, जो सर्वर्स आ गए, और सो अब हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़. जो क्लाउडिंग और सब कुछ इतनी ज़्यादा, वो उसमें वैरायटीज़ आ गई. नाउ इट हैज़ बीन रीनेम्ड एंड इट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़. सो ये वो चीज़ें जहाँ पर एक्चुअली साइबर अटैक्स होती हैं. सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ या आईसीटीज़
generally ہم start کریں گے have played a key role in revolutionizing the world, making it truly a global village within the last 2 decades. ٹھیک ہے، پچھلے 2 دہائیوں میں کافی ایڈوانسمنٹ ہوئی آئی سی ٹی میں. The growth of technology and dependency on cyberspace, یعنی یہی انٹرنیٹ وغیرہ, offers valuable and essential services for human lives, functionality and the environment, as well as the challenges and threat. یعنی نہ صرف یہ ہمیں فیسلٹیز دیتی ہے، ہمیں فیسلٹیٹ کرتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ چیلنجز اور تھریٹس بھی آ گئی ہیں. سو اب یہاں پر میں نے تھریٹس، یہ کون ڈرا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، لیٹ می جسٹ کلیئر دی. اوکے، سو اب میں نے بات کی کہ ٹھیک ہے ہمیں فیسیلیٹیٹ تو کیا گیا، ہماری ڈیپینڈنسیز پر زیادہ ہے، بٹ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ سائبر سیکیورٹی ایک چیلنج ہے. لائک کئی چیلنجز اور تھریٹس بھی آ گئے. سو ناؤ دا چیلنج آف، یہاں پر آپ ایک لائنس جو ہے وہ انکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اٹ ہیز ایکسپوزڈ ایکچولی دا ہیومن کائنڈ ٹو سائبر تھریٹس یا دا چیلنج آف سائبر سیکیورٹی. سو اب سائبر سیکیورٹی کیا ہے؟ سائبر سیکیورٹی از اے فیلڈ دیٹ ایمفسائزز پروٹیکٹنگ کمپیوٹرز، آپ کے کمپیوٹرز، آپ کے سرورز، انفارمیشن، اس کے علاوہ پروگرامز اور نیٹ ورکس، فرام وٹ؟ فرام اناتورائزڈ ایکسس، اینی چینج اور ڈسٹرکشن. سائبر سیکیورٹی وہ فیلڈ ہے جو اس بات پر زور دیتی ہے کہ آپ کے کمپیوٹر ہو، نیٹ ورک ہو، سرور ہو، ڈیٹا ہو یا پروگرامز ہو، وہ پروٹیکٹ رہے فرام وٹ؟ فرام اناتورائزڈ ایکسس، کہ جو لوگ they were not, I mean, supposed to be accessing some kind of data and they have access to it. ٹھیک ہے، وہ ڈیٹا ان کے لیے، پلیز میوٹ یور سیلف. ٹھیک ہے، سو وہ ان ڈیٹا کو وہ ایکسیس کر لیتا ہے جو کہ وہ اتورائز نہیں تھا اس کے لیے. سو دس از نارملی جو ہے سائبر سیکیورٹی، اس بات پر سائبر سیکیورٹی زور دیتے. سو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بیکاز دیز آر 25 پیجز، بٹ آپ کو جسٹ آئیڈیا دینے کے لیے کہ سائبر سیکیورٹی ہے کیا. سو سائبر سیکیورٹی کے لیے آپ کے پاس ایڈیکویٹ نالج ہونی چاہیے کہ سائبر اٹیکس کیا ہوتے ہیں، آپ کے جو سسٹم ہے، نیٹ ورک ہے، وہ زیادہ ویک یا ولنریبل تو نہیں ہے کہ اس پر سائبر اٹیکس ہو جائے. اور اس کے علاوہ آپ کو اپنے نیٹ ورک اور آپ کی نیٹ ورک یا کمپیوٹر میں پروگرامز اپڈیٹڈ ہے، اس میں اینٹی وائرس وغیرہ، وہ سب کچھ آپ کو علم ہونا چاہیے، تبھی آپ سائبر تھریٹ کو یا سائبر اٹیک کو وہ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. سو یہاں پر میں نے کچھ ڈیٹا بھی ڈالا ہے اور لاسٹ میں نے تھیسز لکھا ہے اسپیشلی ایز ریویلڈ بائی پولش الیکٹرانک فرم اسٹور ویئر. سو اس کی ایک رپورٹ ہے کہ 21st century world grapples with data privacy concerns and witnesses an average of more than 2200 cyber attacks with about 71 million victims سائبر اٹیکس ایئرلی. یعنی ایئرلی تقریباً 71 ملین لوگ وہ سائبر اٹیک کا شکار ہوتے ہیں، بٹ یہ ڈیٹا کافی انہوں نے لو دیا ہے، اس سے کئی زیادہ ہے. سو یہ آپ کی تھیسز ہوگی نارملی اف یو وانٹ ٹو ہٹ دا ٹارگیٹ ان ایسے کہ سائبر سیکیورٹی از اے میسو چیلنج فار سیورل کنٹریز ایز ویل ایز پاکستان. اب یہاں چونکہ پاکستان کی بات تھی، پاکستان ایکسپیرینسز اے فاسٹ گروئنگ ایپلیکیشن آف آئی سی ٹی ان ڈفرینٹ سیکٹرز، کہ ہم یہاں پر کمپیوٹر اور نیٹ ورکس وہ لاگو کر رہے ہیں، اس کو اپلائی کر رہے ہیں، بٹ سیریسلی لیکن سائبر ریڈینس، لیکن وہ سائبر ریڈینس اس کے پاس نہیں ہے. لائک دے آر ناٹ کیپیبل انف آف ایورٹنگ سائبر اٹیکس. اس کو سائبر اٹیکس کو ٹیکل کرنا یہ ان کے لیے اب ریڈی نہیں ہے. اگرچہ پاکستان بہت فاسٹلی کوشش کر رہا ہے کہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، آئی سی ٹی ہے، اس کو اڈاپٹ کرے، بٹ وہ اس طرح ریڈی نہیں ہے کہ وہ جو اٹیکس ہے یا تھریٹس ہے اس کو بھی ٹیکل کرے. So, however, in 2021, Pakistan formulated its first national cybersecurity policy.
who's drawing on the screen? پاکستان نے اپنی سائبر سیکیورٹی پالیسی بنائی 2021 کی، جس میں پروٹیکٹ کیا گیا ہے ای گورنمنٹ سروسز جو کہ گورنمنٹ کی جو گورننس سسٹم ہے وہ آپ انٹیگریٹ کریں نیٹ ورک کے ساتھ، کہ جو شہری ہے وہ اس کو ایزیلی گورنمنٹ کی فیسلٹیز وہ اویل کر سکیں. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. کیپٹل مارکیٹس آپ کے جہاں پر یہ اسٹاک ایکسچینج ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا، کارپوریشن یعنی کمپنیز یا بینکس اینڈ ادر بزنسز. اچھا یہاں پر فل سٹاپ مجھ سے رہ گیا ہے، سو فل سٹاپ. کریٹیکل ڈیفینس میئرز فار امپورٹنٹ سائبر سروسز آف دا کنٹری اسٹل ریکوائر اے ہولسٹک اپروچ. کہ جو ٹھیک ہے آپ نے اسٹیپس تو لے لیے کچھ، لائک آپ نے ایک نیشنل پالیسی بھی بنائی، بٹ اسٹل دوسری چیزیں بھی کرنی ہے. سو ایکچولی یہ اشارہ دیتا ہے دیٹ اگر آپ اس پر ایسے لکھ رہے ہیں، سو لاسٹ لائن کا مطلب یہ ہے دیٹ یو ول گیو اے وے فارورڈ. ٹھیک ہے، سو یہ آپ نے لازمی جس ایسے میں آپ نے کوئی وے فارورڈ دینی ہے، سو اس طرح کوئی اشارہ دے کہ ہاں ابھی مزید بہت کچھ کرنا باقی ہے. سو وہ آپ کا پورا ایسے وہ تیسیس میں کور ہو جاتا ہے. اچھا ناؤ یہ جنرل ڈیٹا ہے، اس کو جسٹ آپ سمجھنے کے لیے دیکھیں کہ اٹیکس ہو سکتے ہیں، لائک ایک نیشن اسٹیٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے پر، جس طرح پاکستان اور انڈیا کے بیچ وہ سائبر اٹیکس ہوتے رہتے ہیں، کبھی ایک کا ویب سائٹ ہیک ہو جاتا ہے کبھی دوسرے کا. اس کے علاوہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز سائبر اٹیکس کر سکتے ہیں. لیٹس سے کہ القاعدہ اٹیک کرے آن یو ایس ایک نیٹ ورک پر. کرمنل گروپس، ٹھیک ہے، باقاعدہ منظم گروپس ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور ملیشیس انسائڈر وہ ہے لیٹس سے ایک ادارہ ہے اس کے اندر ہی ایک امپلائی ہے اور وہ لیٹس سے ٹیلنور میں ہے اور وہ ٹیلنور کا امپلائی ہے، بٹ وہاں کا جو ڈیٹا ہے کلاسیفائڈ وہ کسی کو بیچے، لائک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو. سو وہ جو ہے ملیشیس انسائڈر ہے جو کہ وہ ڈیٹا ریویل کر دیتا ہے. اوکے، اس کے بعد ہم تھوڑی سی ڈسکشن کی کون کون سے اٹیکس ہو سکتے ہیں نارملی. سو فرسٹ اٹیک جو ہے وہ رینسم ویئر اٹیک. رینسم کہتے ہیں تاوان کو، کہ آپ کا ڈیٹا ہیک ہو جائے اور وہ آپ سے تاوان مانگے اس کے بدلے. ٹھیک ہے، سو اسے رینسم ویئر اٹیک کہتے ہیں. آپ کو تبھی وہ اس انفارمیشن لیٹ سے ہیکر ہے وہ نادرا کا ڈیٹا ہیک کر دے اور اسے کہے کہ آپ $2 ملین اس اکاؤنٹ میں بھیجیں بٹ کوائنز میں، تبھی آپ کو میں ایکسیس دوں گا آپ کے ڈیٹا بیس کے لیے. سو یہ رینسم ویئر اٹیک ہوتا ہے. لائک اس طرح وہ شو کرتا ہے اس کی اسکرین پر، کمپیوٹر اسکرین پر، آل یور فائلز ہیو بین انکرپٹڈ، اف یو وانٹ ٹو ریسٹور یور ڈیٹا یو ہیو ٹو پے. تو یہ ہوتا ہے رینسم ویئر اٹیک جو کہ تاوان کے عوض وہ کی جائے. انٹرنیٹ آف تھنگز وہ ہے، وہ اس پر اگر اٹیک ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس جو کسی نیٹ ورک کے ساتھ جتنی بھی چیزیں اٹیچڈ ہے اس پر اگر اٹیک ہو جائے. لائک ایک لیٹس ایک ادارہ ہے اس میں سی سی ٹی وی بھی لگی ہے، بایو میٹرک بھی ہے، نیٹ ورک اس کا پورا سرور ایک یعنی پورے ادارے میں ہر فلور وہ کنیکٹڈ ہے. سو یہ سب جو ہے یہ انٹرنیٹ آف تھنگز ہے. اگر اس پر اٹیک ہو جائے سو اٹ از کالڈ اٹیک آن انٹرنیٹ آف تھنگز، یعنی آپ کی نیٹ ورک کے ساتھ جتنی چیزیں کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس پر اٹیک ہو سکتا ہے لائک کسی بندے کے گھر میں وہ سی سی ٹی وی لگا ہے اینڈ اس کو ہیک کیا جائے اور اس کی ریکارڈنگ لیٹ سے پرائیویٹ ریکارڈنگ ہے وہ کی جائے. سو دیز آر اٹیکس آن انٹرنیٹ آف تھنگس جس میں جو کسی نیٹ ورک کے ساتھ ٹچ ہو. کلاؤڈ اٹیک یعنی کسی کلاؤڈ سٹوریج، لیٹ سے ہمارا آج کل ڈیٹا وہ کلاؤڈ پر کیا ہوتا ہے ہم اپلوڈ کر کے اسے سیو کرتے ہیں، ہم اپنے موبائل یا کمپیوٹر پر نہیں رکھتے، بلکہ ایسے ادارے ہوتے ہیں کہ وہ فرمز ہوتے ہیں کہ وہ اسٹوریج کی فیسلٹی دیتے ہیں آپ کو. اٹس اے گوگل ڈرائیو ہے یا اپ ٹو ڈاؤن یا اس طرح وہ جو بھی موجود ہے. سو اگر اس پر اٹیک ہو جائے ان سرورز پر، اسٹوریج فیسلٹیز پر، سو آپ کا ڈیٹا بھی وہ ان بریچ ہو جاتا ہے. سو اٹ از کالڈ کلاؤڈ اٹیکس. اچھا میں آپ کی کویشچنز بعد میں لوں گا، ابھی میں آئی کین ناٹ فوکس آن جو آپ کا چیٹ ہے، پلیز بعد میں آپ کویشچن کیجیے. فشنگ اٹیکس یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ میں اپلوڈ بھی کر دوں گا ویسے یوٹیوب پر.
فشنگ اٹیکس وہ ہے لائک کہ یو آر یوزنگ فیس بک اور آپ کو ایک لنک آ جائے اور ڈائریکٹلی آپ کے سامنے فیس بک کا وہ لاگ ان پیج آ جائے، لیکن وہ ایکچولی ہوتا نہیں، بٹ فشنگ ہوتی ہے، وہ اس کی کاپی وہ لائک فیک سی وہ انہوں نے پیج بنائی ہوتی ہے. سو اگر آپ اس میں لاگ ان کرو گے سو آپ کی انفارمیشن کسی ہیکر کے پاس چلی جائے گی اینڈ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سائن ان، کیونکہ وہ فیس بک کی پیج ہی نہیں تھی. سو اس قسم کے جو اٹیکس ہیں وہ فشنگ اٹیکس ہوتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سو اس میں آپ سے کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن بھی مانگ سکتے ہیں. جسٹ آئی واز گیونگ این ایگزامپل. اور بینکنگ بلاک چین جو ہے، جو بینکنگ کا اپنا میکینزم ہے ٹو کنڈکٹ سرٹن فائنینشیل ٹرانزیکشنز، اگر وہ ہیک ہو جائے یا کسی لیٹ سے ایزی پیسہ کا والیٹ ہے وہ ہیک ہو جائے، جو اس کے یوزرز ہے اس کا ڈیٹا چوری ہو جائے اور اس کی لیٹ سے کہ وہ جو پاسورڈ ہوتا ہے اس کا وہ ہیک ہو جائے، سو دے کین ایزیلی کنڈکٹ ڈفرینٹ کائنڈز آف فائنینشیل ٹرانزیکشن، آپ کا وہ پورا اکاؤنٹ خالی کر سکتے ہیں. سو بینکنگ جو اس کا نیٹ ورک ہے اگر اس پر اٹیک ہو جائے سو بینکنگ بلاک چین اٹیک اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دس واز جسٹ فار یور انفارمیشن. آپ نے یہ سب کچھ نہیں لکھنا، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رینسم ویئر اٹیک، فشنگ پیجز جو بنتے ہیں، فشنگ اٹیکس، اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے ہم نے ڈسکس کیے کہ چاہے بینکنگ سے ریلیٹڈ ہو یا کلاؤڈ سے ریلیٹڈ ہو، سو یہ سب اٹیکس ہو سکتے ہیں. اس کے کئی 100 ٹائپس مزید ہوں گے. I was just discussing the important one. اچھا، ناؤ دا کویشچن از کہ سائبر سیکیورٹی جو ہے وائی اٹ از امپورٹنٹ. سو اگر آج آپ دیکھ لیں ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹائز ہو رہی ہے، ایون اکانومی جو ہے، ای کامرس کو دیکھ لیں، آپ کی بینکنگ ساری فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو دیکھ لیں، آپ کی کرنسی جو ہے وہ ڈیجیٹائز ہو رہی ہے، اینڈ ایون آپ کی جو ریسرچ پیپرز ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے، آپ کے ایون بکس ہے، سو سب کچھ اب انٹرنیٹ پر موجود ہے. آپ کا کلاسیفائڈ ڈیٹا، آپ کی نادرا یعنی پوری شہریوں کا ڈیٹا، ایوری تھنگ از آن انٹرنیٹ. دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ اور کافی یہ ڈینجرس بھی ہوتی ہے اگر اس کو ولنریبل رکھا جائے، ویک رکھا جائے آپ کی جو سائبر سیکیورٹی ہے. ٹھیک ہے، سو کیا کیا ہو سکتا ہے. ہیکرز میں گین ایکسس ٹو نیشنل ڈیٹا بیس، جس طرح آپ کا نادرا ہے. بینکنگ وہ ہیک کر سکتا ہے اگر اس کی سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہے. اس کے علاوہ کسی کا لیٹ سے ایک بندہ ہے، اس یوزر ہے، نارمل یوزر، سٹیزن آف پاکستان ہے، اس کا جو اپنا پرائیویٹ ڈیٹا ہوتا ہے، اس کی اپنی پریویسی ہوتی ہے، اگر اس کا ڈیٹا آسانی کے ساتھ لوگ ہیک کر سکے، یوزر نیم اور اس کا پاسورڈ ہو گیا، آپ کا کریڈٹ کارڈ کوئی خالی کر دے، سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہو گئی، یا لیٹ سے ڈیفینس کے جو کلاسیفائڈ ڈیٹا ہوتے ہیں، فائلز ہوتے ہیں، ان کا بھی اپنا نیٹ ورک ہے، لیکن وہ ڈیجیٹائز ہوتا ہے لیکن نیٹ ورک کے ساتھ اتنا کنیکٹڈ نہیں ہوتا، اس کا الگ نیٹ ورک ہوتا ہے. بٹ اسٹل اف دا ہیکر گین ایکسس ٹو دیٹ دے کین ایزیلی ہیک کلاسیفائڈ ڈیٹا. سو بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے ہم انسٹینسز یا ایگزامپلز ابھی ہم دیکھیں گے کہ گلوبلی کس طرح اس پر اٹیکس ہوئی ہے مختلف کنٹریز پر، اور کیا کیا اس سے ان کو لاس ہوا ہے اس کی وجہ سے، اور پاکستان پر کون سے اٹیکس ہوئے ہیں. سو یہ جسٹ آپ ایک پکچر دیکھ لیں کہ اکارڈنگ ٹو سائبر سیکیورٹی اسٹیٹسٹکس. بردر میوٹ یور سیلف پلیز. ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو سائبر سیکیورٹی اسٹیٹسٹکس دیئر از این اٹیک ایوری 39 سیکنڈز، کیا 39 سیکنڈ میں سائبر اٹیک ہوتی ہے، ہر 39 سیکنڈ بعد. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا ڈیٹا نارملی شیئر کیا جاتا ہے. یہ آئی ڈونٹ نو کہ کتنے، 1 منٹ کا ہے یا اوکے لیٹ می چیک. ہاں 1 منٹ میں نارملی 2 ملین سنیپس شیئر ہوتے ہیں. امیزون کی اتنی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یوٹیوب پر 600، یہ پتہ نہیں کتنے بنتے ہیں، 6,94,000 آورز جسٹ 1 منٹ میں ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں.
اور فیس بک پر 2,40,000 جو ہے فوٹوز اپلوڈ ہوتے ہیں. انسٹاگرام پر 65,000 فوٹوز اپلوڈ ہوتے ہیں جسٹ ایک منٹ میں. So I mean we can now guess the data that we are uploading on internet, اور اس میں ہر قسم کا ڈیٹا whether it is available publicly or we have kept it privacy to private یا only me. So پھر کیا ہوتا ہے وہ ڈیٹا اگر وہ بریچ ہو جائے سو آپ کا ہر قسم کا ڈیٹا that is now with the hacker and he can misuse it in every way possible. ٹھیک ہے. سو دس از دا ابھی ہم مختلف انسٹینسز دیکھتے ہیں. فیکٹس جو ہے کہ سائبر سیکیورٹی امپورٹنٹ کیوں ہے اور کیا کیا انسیڈنٹس ہو سکتے ہیں یا کتنا اس سے لاس ہو سکتا ہے. سو ایک فورسٹر ویب سائٹ ہے اس کے مطابق کہ جتنے بھی اٹیکس ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو سفر کرتا ہے جو سیکٹر سو 2 سیکٹرز ہیں, ایک ٹیکنالوجی اور ایک گورنمنٹ, جو کہ تقریباً 80% ڈیٹا اس کا بریچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کا ڈیٹا اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ڈیٹا. اور اس کے علاوہ مزید بھی ہے کہ ہاں دس از ریئلی امپورٹنٹ, سائبر اٹیکس ول کاسٹ کمپنیز یا جو انٹرنیشنل لیٹ سے گلوبل جی ڈی پی آپ کہہ لیں کہ گلوبل جی ڈی پی اپ ٹو 10.5 ٹریلین ڈالرز بائی 2025. ابھی جو ہے انڈیا کی جی ڈی پی بھی 3.5 ٹریلین ہے, اور یہ ہے کہ ایئرلی گلوبل جی ڈی پی کو لاس ہوگا 2025 تک 10 ٹریلین ڈالرز. سو یو کین گیس کہ یہ کتنا سیریس میٹر ہے فار دا گلوبل اکانومی. ٹھیک ہے, ابھی 2015 میں تھا 3 ٹریلین اور یہ پہنچ جائے گا 10.5 ٹریلین تک بائی 2025. اچھا, اور ہم نے ابھی فشنگ کی بات کی نا, جو فشنگ کے فیک پیجز یا لاگ ان پیجز بناتے ہیں, سو اس کی وجہ سے تقریباً 90% جو ہے ڈیٹا بریچز جسٹ وہ فیک پیجز کی وجہ سے ہے, فشنگ اٹیکس کی وجہ سے. اچھا, بسائڈ دس آئی بی ایم جو ہے انٹرنیشنل بزنس مشینز, اس کے مطابق کہ یہ جو سائبر اٹیکس ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ ہیومن ایرر ہے. یہ اٹیکس کیوں کامیاب ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہیومن جو ہے ہم لوگ وہ کوشش کرتے ہیں کہ بس وہ رسپانسبلٹی اوائڈ کریں. 95% اٹیک ہماری ہی ایرر کی وجہ سے, لائک ایک لنک آ گیا سو وی ڈونٹ ہیو انفارمیشن کہ اس لنک پر کلک کرنا چاہیے یا نہیں, ویدر وی شوڈ لاگ ان دس پیج اور ناٹ. سو ہم اس لنک پر کلک کر لیتے ہیں, وہاں سے ملیشیس سافٹ ویئرس ہمارے سسٹم میں ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں, اینڈ دے ایون نو کہ ہم کیا پنچ کر رہے ہیں, کون سا بٹن پریس کر رہے ہیں. سو آئی بی ایم کے مطابق 95% اٹیکس وہ ہیومن ایرر کی وجہ سے ہو جاتے ہیں, سکسیسفل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دس واز سم کائنڈ آف فیکٹس. اور اس میں انویسٹمنٹ بھی کافی بڑھ رہی ہے سائبر سیکیورٹی میں, دیٹ از اپ ٹو $172 بلین. ٹھیک ہے, یہ کچھ فیکٹس تھے. اب میجر اٹیکس یہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں ابھی تک جو ہم نے پڑھا وہاں سے, اگر آپ ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرنا چاہیں سو اٹس ایز پر یو. لیکن یہاں جو ہے میجر اٹیکس پاکستان پر اور گلوبلی کون سے تھے. سو فرسٹ اٹیک جو ہوا تھا وہ یو ایس آئل پائپ لائنس پر ہوا تھا ان 2021, اور دیٹ واز اس کی وجہ سے جو یہ ایک رینسم ویئر اٹیک تھا, تو تقریباً $4.4 ملین انہوں نے رینسم مانگی, اور 100 GB ڈیٹا بھی 2 گھنٹوں میں انہوں نے ڈاؤن لوڈ کیا, اسٹال کیا. ٹھیک ہے, دس واز دا فرسٹ اٹیک جو کہ یو ایس آئل پائپ لائنس پر ہوا تھا. اس طرح ناسا اور ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس جو ہے اس پر بھی اٹیک ہوا تھا ایئر 2000 میں. فور 21 days 21 دنوں تک ناسا کا سسٹم آف لائن رہا, اور ناسا کا جو نیٹ ورک تھا اور ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کا تھا وہ ہیک ہوا تھا. ٹھیک ہے, سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بالکل انٹرنیٹ میں لیڈر ہے آئی سی ٹی میں اور ٹیکنالوجی میں, ایون دے ور وکٹم آف سائبر اٹیک. اور اس کے علاوہ 1999 میں بھی ایک ٹین ایج بوائے تھا, اس نے کیا کیا کہ ان کی ناسا کی جو ویب سائٹ تھی یا اس کا نیٹ ورک تھا وہ ہیک کیا تھا, اور اتنی وہ تو سافٹ ویئر جو
لائک کسی کو آؤٹ وہ دیتے بھی ہے، سو دے آر پیڈ ورژنس. سو اس ٹین ایجر نے تقریباً $1.7 ملین کی جو اس مالیت کی سافٹ ویئر تھی وہ ڈاؤن لوڈ کی تھی فریلی، ایک ٹین ایج بوائے نے، تھرو سائبر اٹیک. دس واز دا سیکنڈ انسٹانس. تھرڈ اٹیک یہ میں نے ڈسکس کیا ہے کہ 2013-14 میں تقریباً 500 ملین یوزرز کا ڈیٹا وہ بریچ ہوا تھا یاہو کے نیٹ ورک سے، اور اس کے بعد وہ بالکل نیچے چلا گیا، ٹھیک ہے، یاہو کے نیٹ ورک سے. اس طرح سونی پلے اسٹیشن جو ہے اس پر بھی 2011 میں اٹیک ہوا تھا، اور تقریباً 1 مہینہ وہ اس کی سروسز وہ معطل رہی، اور اس کو لاس ہوا تھا اس کی اٹیک کی وجہ سے $170 ملین کا. یہ مختلف اٹیکس ہے گلوبل لیول پر. اس کے علاوہ جو سیریس ہے اس میں سعودی عربیہ کی جو آئل کمپنی ہے ارامکو، اس پر 2012 میں اٹیک ہوا تھا، اور تقریباً 30,000 کمپیوٹر کا ڈیٹا وہ ڈسٹروائے ہوا. اور جو وائرس وہاں پر جو وائرس یوز کیا گیا تھا بائی دا ہیکرز، نارملی یہ بلیم کرتے ہیں کہ وہ سعودی جو تھے اسرائیل نے کیا تھا، اور اسرائیل کہتا ہے ایران نے کیا تھا، بٹ وہ جو وائرس تھا اٹ واز کالڈ شامون. جو ایران پر اٹیک کیا گیا تھا اسرائیل کی طرف سے سائبر اٹیک، اٹ واز کالڈ سٹکس نیٹ، اور جو سعودی پر ہوا تھا دیٹ واز کالڈ شامون. وہ بالکل سملر تھا، اس کے ایک قسم کے وائرس تھے، اور یہ وائرسز اب کہا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل اور یو ایس اے نے اکٹھے بنائے تھے. اچھا، ایران نے بھی کافی فیس بک کے جو نیٹ ورک ہے اس کو یوز کیا تھا، اور ایز جرنلسٹ اور اس طرح انہوں نے ریکروٹمنٹ کی تھی، ٹھیک ہے. لائک یو ایس کے ملٹری کے جو پرسنل تھے، عملہ تھا یا فوجی تھے، سو اس کو بس اس کے ساتھ انہوں نے اس کو لیٹ سے فرینڈ بنایا، فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، اگر فرینڈ بن گئے تو اسے کلاسیفائڈ ڈیٹا یا سینسیٹیو انفارمیشن وہ ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی بائی یوزنگ فشنگ اٹیکس، یا اس طرح فیس بک کے نیٹ ورک کو یوز کر کے. سو ایران نے بھی اس طرح یو ایس کا ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کی تھی، لائک ٹو سیک سینسیٹیو انفارمیشن فرام یو ایس سٹیزنز یا جو آرمی کے پرسنلز تھے، ٹھیک ہے. دس واز گلوبل اٹیکس، جس طرح کہ یو ایس اے کے آئل پائپ لائنز پر ہوا، ارامکو پر ہوا، اور دوسرے جو اٹیکس تھے جو ہم نے ڈسکس کیے ناسا اور ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس. اب آتے ہیں کہ پاکستان پر کوئی سائبر اٹیکس ہوئے ہیں، میجر سائبر اٹیکس. سو یہاں پر کچھ ہے نہیں، سو کون سے اٹیکس ہوں گے، لیکن جو اٹیکس ہوئے ہیں وہ بھی اتنے سیریس نہیں تھے، بٹ اسٹل این بی پی پر پچھلے سال ہوا تھا، اور 2021 میں، اکتوبر 2021. سو اس کا وہ جو پورا سسٹم تھا وہ ڈاؤن کیا گیا تھا. باقی انہوں نے کچھ چرایا نہیں اس سے، کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی، بٹ اس کا جو نیٹ ورک تھا وہ ہیک ہوا تھا، اور وہ کافی ٹائم تک ATMs اور اس کا وہ جو نیٹ ورک تھا وہ ڈاؤن تھا. سو 2021 میں اس پر اٹیک ہوا تھا اکتوبر میں. اور اس کے علاوہ پاکستانی بینکس ہیڈ بائی بگیسٹ سائبر اٹیکس ان کنٹریز ہسٹری. سو یہ ہے 2018 کا کہ اتنے کارڈ جو ہے آف 22 بینکس وہ ڈارک ویب پر وہ سیل کے لیے پلیس کیے گئے تھے، پریزنٹ کیے گئے تھے. تقریباً 20,000 کارڈ تھے جو کہ 22 بینکوں کے تھے. لیٹ سے کریڈٹ کارڈ تھے، ATMs تھے، ڈیبٹ کارڈ تھے. سو وہ وہاں پر ایزیلی ایکسیسیبل تھے ٹو جس کو بھی ضرورت ہو اور وہ اس کو پرچیز کرنا چاہے تو ڈارک ویب پر وہ ہیک کر کے وہ ڈارک ویب پر رکھا گیا تھا. جس طرح یہ ریکارڈنگ ہوئی تھی وائس کی، مختلف کالز کی، اسپیشلی آف عمران خان اور جو ابھی کنٹروورسی تھی، سو وہ بھی ڈارک ویب پر پلیس کیا گیا تھا. اسی طرح یہ کارڈز بھی ہیک کر کے وہ وہاں پر پریزنٹ کیے گئے تھے. اس کے علاوہ یہ کافی اتھینٹک انفارمیشن ہے کہ فائنینس منسٹر جو ہے آف انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق، اکارڈنگ ٹو ہم تقریباً ڈیلی پاکستان میں 9 لاکھ تک سائبر اٹیکس ہوتے ہیں. سو یو کین کوٹ دس ڈیٹا. صرف 2022 کی اگر ہم مثال ہے پچھلے سال کی، سو سندھ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر حملہ ہوا، سائبر اٹیک کی بات کر رہا ہوں، FBI پر ہوا تھا، PTV اسپورٹس پر، کمرشل بینکس پر بھی ہوا جس طرح ہم نے ڈسکس کیا. دیز آر انسٹنسز کی
اچھا یہ آڈیو لیکس جو ہے جو 2022 میں کافی وائرل تھی آن ٹویٹر اسپیشلی. سو وہاں ایک اکاؤنٹ تھا اوپن سورس انٹیلیجنس انسائڈر، اور سوری یہ تھا ڈارک ویب پر، وہاں کسی اور نام سے تھا ٹویٹر پر. سو ان کے مطابق تقریباً 140 آورس کا ڈیٹا وہ ریکارڈ کیا گیا تھا، یا آڈیو کالس آڈیو کی شکل میں یا ویڈیوز کی شکل میں، اور وہ تقریباً 3.5 ملین ڈالرز کے لیے ڈارک ویب پر پلیس کیا گیا تھا فار سیل. سو اب اگر پی ایم آفس جو ہے اس کی سیکیورٹی اس طرح ہے، سو یو کین امیجن کہ پوری کنٹری کی سائبر سیکیورٹی کا کیا حال ہے. ٹھیک ہے، سو یہ ہم نے ڈسکس کیا کہ کون کون سے انسٹنسز پر پاکستان پر اٹیکس ہوئے ہیں، سائبر اٹیکس. اس کے علاوہ بھی کئی ہے بٹ دیز ور موسٹ امپورٹنٹ. اوکے، وائی سائبر سیکیورٹی از امپورٹنٹ. سو فرسٹ ہم نے بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ یو این ٹی ڈی کی ایک رپورٹ ہے 2017 کی کہ پاکستان جو ہے ٹاپ 10 کنٹریز میں ہے جو کہ اس آئی سی ٹی کی ٹیکنالوجی کو یا انٹرنیٹ اور وہ مین اسٹریم کر رہا ہے کہ سب کچھ انٹرنیٹ پر لے آئے، لائک اس کو نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کرے، چاہے وہ ای گورننس ہو یا گورنمنٹ آفیسز میں جو ای آفس استعمال ہو رہا ہے، یا بینکس کو انٹیگریٹ کرنا، ایجوکیشن کو ای لرننگ بیسس پہ وہ ڈالنا. یہ سب کچھ جو ہے دس از ایڈاپشن آف آئی سی ٹی ٹیکنالوجیز. سو ان کے رپورٹ کے مطابق پاکستان جو ہے ٹاپ 10 کنٹریز میں ہے جو اس کو کیا کر رہا ہے، اڈاپٹ کر رہا ہے. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان از آن 79th پوزیشن، لائک رینکنگ میں 79 پر ہے کہ اس کی سائبر سیکیورٹی کا جو حال ہے. لائک فرسٹ پر ٹاپ ہوتی ہے، 79 پر لائک باٹم پر آ جاتی ہیں. سو ایڈاپشن آف ٹیکنالوجی اس میں تو ہے 10 پر، اور اس کی سائبر سیکیورٹی کی پوزیشن ہے، رینکنگ ہے 79th. اس لیے پاکستان کے لیے سائبر سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ہیں کہ ہاں دس از ریئلی امپورٹنٹ. 2013 میں گارڈین کی ایک رپورٹ ریویل ہوئی تھی، لیک ہوئی تھی کہ سنوڈن لیکس، یہ کچھ لیکس تھے اس کے مطابق، اس طرح پاناما لیکس اور دوسرے تھے ویکی لیکس. سو اس طرح سنوڈن لیکس کے مطابق یو ایس کی سرویلنس تھی ایران پر، لیکن ایران کے بعد اس کی سرویلنس تھی پاکستان پر، اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا دیٹ دے آر واچنگ اس. سو پاکستان واز دا سیکنڈ موسٹ ٹارگیٹڈ کنٹری فار سرویلنس بائی دا یو ایس نیشنل سیکورٹی ایجنسی. سو یو کین انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کو کیوں ضرورت ہے ٹو گیٹ مور ایڈوانسمنٹ ان سائبر سیکیورٹی. کہ پاکستان واز ایزیلی under watch of the US NCA and NSA after Iran, and they were not even aware of the fact. اچھا اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹنٹ اس لیے ہے، ایس بی پی کا ڈیٹا ہے، انڈین ہیکرز کافی ایڈوانسڈ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ باقی چیزیں کہ آج کل جو ہے جے ایس کے شوریزی پیس اور جو جس طرح ایچ بی ایل ایپ ہے، کئی اس طرح ہے جو بینک سے کہ انہوں نے ایون موبائل پر پیمنٹ سٹارٹ کر دی in the form of different apps. ٹھیک ہے. اور جسٹ 2007 میں پاکستانی بینکس فیس 200 اٹیکس فرام انڈین ہیکرز. ٹھیک ہے، یہ ڈیٹا ہے. اچھا اینڈ نادرا کا جو ڈیٹا ہے، اس کے علاوہ منسٹری آف ڈیفینس کا جو ڈیٹا ہے، پاکستان آفیسز میں آج کل ای آفس یوز کر رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی امپورٹنٹ ہے. سو یہ امپورٹنس میں نے لکھی ہے ڈفرینٹ لوکیشنز پر. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا جس طرح یوزج ہے، اور یہاں ماسز میں جو ہے وہ لو اویئرنیس ہے، ان کی کمپیوٹر لٹریسی بہت کم ہے. سو اس کے پاس جو بھی لنک آ جائے اس پر سمپلی وہ کلک کرے گا، یا جو بھی فشنگ پیج آ جائے سو وہ یہ سوچے گا کہ دس از لاگ ان پیج. وہ آسانی سے ایون اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر اور کریڈٹ کارڈ پاسورڈ یا کی جو ہے وہ بھی دے دے گا. سو لٹریسی کا بھی یہاں ایشو ہے، جس کی وجہ سے یہ ولنریبل ہے پاکستان. یہ کافی میں نے فیکٹس لکھے ہیں کہ یہاں پر ایف بی آر پر اٹیک ہوا ہے، کریم جو ہے کے نیٹ ورک پر، پی ٹی وی اسپورٹس، ویب سائٹ آف سندھ ہائی کورٹ، کے الیکٹرک، نادرا، میزان بینک، بینک اسلامی اور این بی پی ہم نے بھی ڈسکس کیا. سو یہ آپ کے پاس بہت انسٹنسز ایگزامپلس ہے دیٹ یو کین کوٹ کے اس پر اٹیکس ہوئے ہیں ریسنٹلی. ٹھیک ہے، ناؤ موونگ آن. اچھا وی شوڈ ٹیک 2 minutes break right now, and just give me 2 minutes.
ओके सो अभी जो है हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से लेजिस्लेशन या कानून साजी की गई है पाकिस्तान में रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी। ठीक। सो फर्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो जिस तरह हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी वो पता नहीं 2022 से 26 तक वो भी हम डिस्कस करेंगे किसी लेक्चर में, बट राइट नाउ नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी हमने बनाई है 2021 में। ठीक है, ये एक कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, बहुत लेंथी डॉक्यूमेंट है। इससे मैंने जो मेजर चीज़ें निकाली हैं, ये बनाई गई थी कि जो साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस है उसको टैकल करने के लिए, और इसके मुताबिक इसका जो विजन है या इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आईटी बेस्ड हम कंप्लीट नेटवर्क बनाएंगे। लाइक हर डिपार्टमेंट, हर इदारे में, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, हर मिनिस्ट्री में हम एक कम्प्रिहेंसिव आईटी बेस्ड इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क बनाएंगे, बट इट शुड बी सिक्योर। एक सिक्योर जो कि साइबर थ्रेट्स या साइबर अटैक से महफूज हो। सो फर्स्ट तो ये है कि हम लाजमी ये तो एडॉप्शन तो करेंगे ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज टू कीप पेस विद द आईटी रिवोल्यूशन। हम इस तरह नहीं करेंगे कि साइबर अटैक्स की वजह से हम बैक फुट पर रहें। रादर वी विल अडॉप्ट इट, बट वी विल अडॉप्ट सिक्योर नेटवर्क्स। ठीक है, एक पूरा नेटवर्क बनाएंगे बट सिक्योर। नेक्स्ट वन इज टू एनहेंस सिक्योरिटी ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी हमारी जो नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, चाहे वो नादरा है, पीटीए है, जो भी हमारे नेशनल डेटा बेसिस हैं उसको सिक्योर बनाना, यानी जो ऑलरेडी जिन्होंने अडॉप्ट की है आईसीटी, तो उनको मज़ीद सिक्योर बनाना, उसकी सिक्योरिटी बेहतर बनाना। अच्छा, इसके अलावा हम इस पर भी फोकस करेंगे कि इंफॉर्मेशन जब हम क्रिएट करेंगे या इसको ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक कि लेट्स से नादरा का डेटा वो शेयर होता है बैंक्स के साथ। सो ये शेयरिंग का मेकनिज़म जो है, डेटा शेयरिंग का, इसको भी महफूज बनाना। अच्छा, टू प्रोटेक्ट नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हमारी जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन चाहे सारे सिटीजन्स की है, चाहे एसबीपी के पास बैंक्स की है, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास मुख्तलिफ बजट्स की है, या बैंक्स के पास जो इंफॉर्मेशन है उसकी यूज़र्स की, कस्टमर्स की। ठीक है, तो ये सारे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो इंफॉर्मेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस के, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, सो वो उस सब क्रिटिकल जो नेटवर्क है उसको भी महफूज बनाना। ये इस पॉलिसी में सब कुछ कवर है, जस्ट आप 4-5 पॉइंट जहन में रखें। ठीक है, इसके अलावा ऑडिट मैकेनिज्म बनाना। एक तो ऑडिट होती है कि लेट्स से हम अकाउंट की ऑडिट करते हैं कि इसको इतना $200, लेट्स से 200 मिलियन का फंड दिया गया, इसने वो खर्च किए हैं 220 मिलियन। तो लाइक उसकी ज़रूरत थी 200 मिलियन, उसने जो उसके एक्सपेंसेस थे वो 220 मिलियन थे, तो ये 20 मिलियन ये किस तरह वो उन्होंने स्पेंड किए, इस तरह लाइक हम ऑडिट करते हैं ऑफ अकाउंट्स। लेकिन आईटी की ऑडिट जो है उसकी हम देखते हैं कि वेदर एक लेट्स से एक इदारा है, लेट्स से नादरा की मिसाल लें, वहाँ पर वो नेटवर्क की ऑडिट करते हैं कि वेदर दे हैव अपडेटेड देयर एंटीवायरस, फायरवॉल्स वगैरह, वहाँ के जो सॉफ्टवेयर उसकी अपनी वो, उसको आपने रिन्यू करना होता है, उसकी अपनी फ़ी होती है, वेदर यू हैव अपडेटेड दैट। आपके पास कोई पायरेटेड कॉपी तो सॉफ्टवेयर की नहीं है, आपका नेटवर्क सिक्योर है, सो उसकी ऑडिट करना, सो इस पर भी फोकस करेंगे। ठीक है, इसका अलावा आईसीटी प्रोडक्ट्स, सिस्टम और सर्विसेज। लेट्स एक इदारा बना है, उसमें हम कंप्यूटर्स लाते हैं या सॉफ्टवेयर वगैरह, तो उस कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को भी देखना कि वेदर दीज आर ट्रस्टेबल और नॉट, वी कैन ट्रस्ट इट और नॉट। सो ये सारी चीज़ें जो है, आई मीन इसकी इंटीग्रिटी या इसकी वेदर दे आर सिक्योर और नॉट, इसको चेक करना, इसको भी इंश्योर बनाना। सो ये कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं कि सिटीजन की प्राइवेसी जो है उसका आई मीन ध्यान रखना। ये सब चीज़ें इस पॉलिसी में कवर हो जाती है, यू कैन रीड इट, बट 5-6 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। इसके अलावा पीका है 2016 की, ये बनी थी, ये
نیشنل پالیسی سے پہلے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ. ٹھیک ہے. سو لیٹ سے ایک بندہ ہے وہ اناتورائز ایکسیس حاصل کر لیتا ہے کسی کی پرسنل ڈیٹا کو. سو اس پر جو پینلٹیز وغیرہ لگتی ہے یہ بھی ایک قانون بناتا ہے کہ اس پر کتنی پینلٹی لگے گی اور کس قسم کی سزا اسے ہوگی. سو یہ بھی پاکستان نے ایکٹ بنایا تھا، پیکا ایکٹ. اچھا، ایف آئی اے میں ہم سنتے ہیں کہ سائبر کرائم ونگ ہے. سو اس کا پراپر نیم ہے نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم، NR3C اسے کہتے ہیں. سو اس میں بھی یہی، آپ وہاں پر چاہے جس طرح بھی سائبر اٹیک ہو آپ وہاں پر کمپلینٹ کر سکتے ہیں اور وہ جو ہے اس کو ایڈریس کرے گا. اور اس کے علاوہ اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے کافی، انہوں نے امپورٹ کی ہے، اور اس کے پاس ٹرینڈ سٹاف بھی ہے ایف آئی اے کے پاس. سو وہ اگر دوسری ایجنسی کو، لیٹ سے کسی پروونس کے پولیس کو ضرورت پڑی تو وہ ایف آئی اے کو کہہ سکتا ہے کہ یو شوڈ ٹریس دس پرسن، یا وہ اپنی جو ٹیکنالوجی ہے وہ پولیس کے ساتھ شیئر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ NR3C جو ہے یہ ایف آئی اے میں موجود ہے، یہ بھی پاکستان نے ایک اسٹیپ لیا ہے. اس کے علاوہ مشرف کے ٹائم پر یہ ای کامرس کو محفوظ بنانے کے لیے الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002 یہ بنائی گئی تھی. اور اس کے علاوہ ایس بی پی جو ہے وہ بینکس کو، پی ٹی اے جو ہے موبائل یوزرز کو ٹائم ٹو ٹائم وہ اپڈیٹ کرتا ہے کہ اس قسم کے میسیجز سے یا اس قسم کے اٹیک سے خود کو بچائے. سو یہ بھی کافی اہم رول پلے کر رہے ہیں آج کل کے موبائل یوزرز کو، اور بینکنگ جو سیکٹر ہے اس کی یوزرز کو دے آر اپڈیٹنگ ریگارڈنگ پاسبل سیکیورٹی تھریٹس، سائبر سیکیورٹی تھریٹس. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسری بھی کافی باڈیز بنی ہے ریگارڈنگ سائبر سیکیورٹی. سو وہ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ ایک سرٹ ہے پاکستان کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم، اور ایک ہے پیسا، پاکستان انفارمیشن سیکیورٹی ایسوسیشن. سو یہ بھی ایسے باڈیز ہیں جو کہ سائبر سیکیورٹی کے ٹائم پر یو کین کنٹیکٹ دیم اینڈ دے ول ریزالو یور ایشو. ٹھیک ہے. دس از ناٹ امپورٹنٹ، جسٹ فار یور انفارمیشن. اچھا، مزید جو ہے ہاں ایڈ کر سکتے ہیں، یو کین ایڈ دیز پوائنٹس. مزید 25 یونیورسٹیز تقریباً بی ایس سائبر سیکیورٹی پروگرامز آفر کر رہی ہیں. ایئر یونیورسٹی جو ہے وہ ایم ایس اور پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی ایون 2019 سے انہوں نے لانچ کر دیا. ایئر یونیورسٹی پتہ نہیں اسلام آباد میں ہی ہے کہاں. اس کے علاوہ مختلف جو ہے یہ جو میں نے بات کی کہ یہ سیکیورٹی آڈٹ، ٹھیک ہے، یا آئی سی ٹی آڈٹ آپ کہہ سکتے ہیں. تقریباً 44 جو ہے فیڈرل منسٹریز کی آلریڈی ان کا نیٹ ورک چیک ہو چکا ہے بائی جون 2021. سوری، آؤٹ آف 44 جسٹ 7 کی ابھی تک کمپلیٹ ہوئی ہے. ان کے نیٹ ورک کو، اس کے سافٹ ویئر سب کچھ دیکھ کر انہوں نے آڈٹ کیا ہے کہ ویدر دیز آر سیکیور آر ناٹ، اور باقی کے بھی جاری ہے. اچھا، ناؤ موونگ آن چیلنجز اور وے فارورڈ. جی واٹس ایپ گروپ ہے ایڈ یو. ایکچولی آپ لاسٹ ٹائم پر آئے، میں نے جسٹ لنک آپ کے ساتھ شیئر کیا. میں آپ کو ایڈ کر دوں گا، مجھے بعد میں میسج کرنا. سو فار ناؤ ہم چیلنجز اور وے فارورڈ. اچھا، ابھی تک ہم نے جتنی بھی ڈسکشن کی وہ آپ کو ایک کائنڈ آف بیک گراؤنڈ انفارمیشن، اور آپ کے پاس اتنا ڈیٹا ہونا چاہیے دیٹ اف یو وانٹ ٹو کوڈ کہ کون کون سے اٹیکس ہو سکتے ہیں، کیا کیا اٹیکس ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور پاکستان نے کیا اسٹیپس لیے ہیں ابھی تک. سو وہ آپ لکھ سکتے ہیں. بٹ ابھی جو میجر آپ نے لکھنا ہے، لائک اگر ایسے سے ریلیٹ آ جائے تو یہ اس طرح آ سکتا ہے، ڈسکس دا میجر سیکیورٹی سائبر سیکیورٹی چیلنجز ٹو پاکستان اینڈ دا ویز ٹو ٹیکل اٹ. سو یہ آپ کا بیسک وہ آ جاتا ہے. سو ابھی جو یہ پارٹ ہے دس از ریئلی امپورٹنٹ، کیونکہ یہاں پر چیلنجز اور وے فارورڈ ہے. سو چیلنجز میں فرسٹ آف آل آپ دیکھ لیں، اینڈ دس از انٹرسٹنگ، یہ ڈل نہیں ہے، بورنگ نہیں ہے. کیپیسٹی ایشوز یہ ہے کہ ایون ہم ایف آئی اے کی جو سائبر کرائم ونگ ہے NR3C، سو وہ ٹھیک ہے، اس کے پاس ایکسپرٹیز ہے اور ٹیکنالوجی ہے، ٹرینڈ سٹاف بھی ہے، بٹ اسٹل اگر کوئی پراکسی یوز کرے سو وہ اس کو نہیں آسانی سے ٹریس کر سکتا، جس طرح پراکسی سافٹ ویئر ہے آج کل.
So they cannot locate the person, the culprit actually, the hacker. So यहाँ तक तो हमारी capability है. So capacity issues यहाँ पर है, like we are not up to date with regard to tracing the culprits, the hackers. अच्छा, इसके अलावा वरना टेक्नोलॉजी, जस्ट लेट मी कोट एग्जांपल ऑफ लास्ट नाइट. टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई लाइक कि कल जो अर्थक्वेक आया था, सो मुझे तकरीबन 30 सेकंड से ज़्यादा उस टाइम से पहले मुझे एक नोटिफिकेशन आया कि यू मे ऑब्जर्व सम काइंड ऑफ शेकिंग ऑफ द अर्थ, और उसमें मैग्नीट्यूड लिखी थी 7.7. सो मैं उस पर मैंने यकीन नहीं किया, बट वो अचानक फिर वो चेकिंग हुई. सो उसके बाद दोबारा मैसेज आया, नोटिफिकेशन आया कि हैव यू ऑब्जर्व दैट, तो मैंने फिर स्टेटस पर भी लगाया कि सो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई दैट इवन यू कैन प्रिडिक्ट अर्थक्वेक. बट यहाँ जो है वी आर नॉट अप टू डेट विद रिगार्ड टू ट्रेसिंग दोज हैकर्स, जो कि हमें काफ़ी नुकसान दे सकते हैं. सो दिस वाज द फर्स्ट कैपेसिटी इश्यूज. सेकेंड, अगर आप सोच ले तो यहाँ पर हमने आईटी सेक्टर पर इतना ध्यान नहीं दिया. हम अगर अभी कुछ कमा भी रहे 2-3 बिलियन डॉलर्स, तो वो नॉर्मली फ्रीलांसिंग, किसी वेबसाइट के साथ काम करना, अमेज़ॉन पर काम करना, या कोई आर्टिकल्स लिखकर किसी के साथ वो कोलैबोरेट करना, उस पर हमारी अर्निंग है. वी कैन नॉट मेक गुड सॉफ्टवेयर, और अगर हम बना भी ले तो वो जो टैलेंट है हमारे पास वो बाहर चला जाता है. सो सेकेंड पॉइंट ये है कि जितने भी सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स है, हमारी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर या इवन हमारे इक्विपमेंट भी जो है, वो हम यहाँ पर इंडिजिनसली हम कोई एफर्ट नहीं करते कि उसको खुद बनाए. यहाँ पर कोई हम आईटी सेंटर्स खोले, टैलेंट के लिए कोई पूल खोले, बट नो, वी आर जस्ट रिलाइंग ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इक्विपमेंट्स. सो ये भी एक बड़ा इशू है दैट वी आर आउटसोर्सिंग दीज थिंग्स, और वहाँ से इम्पोर्ट करके वी डू नॉट नो हाउ टू एनालाइज इट, असेस इट, एग्जामिन इट वेदर दे आर सेफ और नॉट. इसमें कोई इस तरह स्पाइंग कोई चीज़ तो नहीं है. सो हमारे पास उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ आउटसोर्स है. चाहे आप इवन कोई लेट्स से एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना सॉफ्टवेयर भी आउटसोर्स कर लेता है, जर्मन को देता है, सीमेंट कंपनीज को, माइक्रोसॉफ्ट को, कि आप हमारे लिए बनाए, हम आपको 70-80 मिलियन डॉलर्स देंगे. सो इवन उसमें भी हो सकता है लाइक प्रोग्रामिंग में कि आप पर नज़र रखी जाए, ठीक है. सो हम ये आउटसोर्स करते हैं नॉर्मली, सो वी कैन नॉट रिलाई ऑन इट, बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन आईटी सेक्टर टू डेवलप या यूटिलाइज द इंडिजिनस टैलेंट. अब हम हमारे जो तीसरा चैलेंज है दैट इज़ इंडियाज इमर्जिंग साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़, जो कि वो इजराइल के साथ मिलाकर उन्होंने काफ़ी बढ़ा दी. और ये इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आई थिंक इट इज़ द डेट ऑफ 2021 कि इंडिया की जो आईटी एक्सपोर्ट्स थी वो तकरीबन थी 140 बिलियन डॉलर्स, और सऊदी की जो एक्सपोर्ट्स थी ऑयल की वो 115 to 120 बिलियन डॉलर्स थी. तो इवन their IT exports have surpassed the Saudi oil exports. यानी 20 बिलियन डॉलर्स इसकी ज़्यादा थी IT exports. So you can assist from this fact that how much they are advanced with regard to cyber security capabilities. और इसराइल भी काफ़ी हेल्प कर रहा है उसकी. अच्छा, सेकेंड फैक्ट ये है कि इंडिया में हर साल तकरीबन 1 लाख IT प्रोफेशनल्स बनते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, और पाकिस्तान में जो है तादाद तकरीबन 1.5 लाख की है टोटल. इंडिया में हर साल 1 लाख IT एक्सपर्ट्स बनते हैं, ठीक है. आबादी ज़्यादा है बट स्टिल वो नंबर मैटर करते हैं. अच्छा, फोर्थ चैलेंज है यहाँ पर, चूँकि लिटरेसी ऑलरेडी कम है, एक्सेस टू इंटरनेट भी कम है, और कंप्यूटर लिटरेसी कि आप कंप्यूटर और इंटरनेट को समझे, किस तरह उसको प्रॉपरली यूज़ करना, अप्रोप्रिएटली यूज़ करना, वो यहाँ पर उसकी लिटरेसी बहुत लो है. लाइक इट मस्ट बी 15 to 20%. सो एक ये मसला भी है, लो अवेयरनेस एंड लो कंप्यूटर लिटरेसी. सो डेवलपिंग कंट्री स्पेशली पाकिस्तान के साथ ये भी एक मेजर चैलेंज है. अच्छा, फिफ्थ वन, यहाँ पर हम चूँकि वो मुगलिया वो नेचर अब भी बाकी है, वी डोंट वांट टू वर्क, वी आर नॉट एक्टिव.
سو نارملی وہ انگرینڈ ہے ہماری نیچر میں اینڈ دیئر از نو کلچر ان پاکستان آف پیئنگ اٹینشن ٹو اپ گریڈ دا سیکیورٹی. ہم فری اینٹی وائرس یا جو فائر والز ہے اس پر ریلائی کرتے ہیں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے, تو وہ اپنے ساتھ 20-50 عجیب سے وائرس وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نارملی یوز کرتے ہیں وہ سافٹ ویئر جو کہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں, تو اس کی وہ سیکیورٹی جو پروٹوکولز ہوتی ہیں نا ایک سافٹ ویئر کی, وہ پھر کام نہیں کرتی آفٹر ایکسپائریشن. جب وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے ہم اسٹل اس کو یوز کرتے ہیں. سو یہ بھی ایک میجر چیلنج ہے, اس کے بارے میں کوئی ہم دھیان نہیں دیتے. دا 6th پوائنٹ از ہمارے پاس جو اسٹرکچر آف آئی سی ٹی ہے نیٹ ورک سے پورے ملک میں پورے, تو کہیں پر تو خیر سیکیور ہے, لائک بینکنگ سیکٹر کی سیکیور ہے, بٹ نادرا کی اتنی وہ نہیں ہے. لائک باقی منسٹری آف ڈیفینس ہو گئی, اس پر بھی اٹیک ہوا ہے, ویب سائٹس اکثر ہیک ہو جاتے ہیں. اور منسٹریز جو ہے یا ڈویژنز یہاں پر جو سرکاری فیڈرل سیکریٹریٹ ہے یا دوسرے ادارے ہیں وہ ای آفس کی طرف جا نہیں رہے, بیکاز دے سی اٹ ایز اے پاسبل تھریٹ کہ یہ اگر ہیک ہو گیا تو ہماری تو ساری انفارمیشن وہ چلی جائے گی ود اے تھرڈ پارٹی. کافی کانفیڈینشیل انفارمیشن ہوتی ہے. لائک آرمی چیف کی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ وہ ایک سیکشن آفیسر وہ انیشیٹ کرتا ہے, اوپر سے پھر پرائم منسٹر وہ کر لیتا ہے, بٹ یہاں سے انیشیٹ ہوتی ہے. تو اگر یہ ہر کوئی ای آفس کو ایکسیس کر سکے تو انہیں تو پتہ چلے گا لائک کہ کس کے چانسز ہے آرمی چیف بننے کے ایٹسیٹرا. اس طرح کئی ایگزامپل ہے. تو ایون منسٹریز بھی اس طرف نہیں جا رہے ہیں. اور اس میں پازیٹیو بات یہ ہے کہ ہم نے جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ابھی بنائی ہے 2022 میں پچھلے سال, سو اس میں اس کا ذکر ہے کہ ہم ای گورننس کی طرف جائیں گے, بٹ آپ کی جو سائبر سیکیورٹی ہے وہ ویک ہے, تو ای گورننس کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے. اور اس طرح کافی ہم نے اٹیکس کی بات کی کہ پاکستان پر جتنے سائبر اٹیکس ہوئے ہیں وہ ایک ڈسکریجنگ فیکٹ ہے. تو ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے دس از ناٹ فیزیبل فار ناؤ. اور اس کے علاوہ ہم لاز اور پالیسیز تو بنا لیتے ہیں بٹ وی آر ویک ان امپلیمنٹنگ اٹ. پاکستان از گڈ ایٹ میکنگ ایکسلنٹ پالیسیز بٹ ویک ان اٹس امپلیمنٹیشن. ٹھیک ہے. سو دیز ور سم challenges, major challenges. Now moving towards the last part, that is way forward. So یہ میں جلدی سے ڈسکس کروں گا. ٹھیک ہے, جتنے آپ نے چیلنجز پڑھی اس کے آپ وے فارورڈ دے دیں. سو فرسٹ, دس از اے پراپر اسٹینڈرڈ پروسیجر کہ آپ نے ایک سسٹم کو کس طرح چیک کرنا ہے کہ ویدر اٹ از سیکیور اور ناٹ. سو اڈاپٹنگ اسٹینڈرڈ پروسیجرز آپ نے نیٹ ورک کے لیے کہ آپ کے ایسٹ ہے وہ کون کون سے آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کون کون سے ولنریبل ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو پروٹیکٹ کریں, لائک اس میں اپڈیٹڈ اینٹی وائرس جو سافٹ ویئرز وہ انسٹال کریں. اس کے علاوہ اس پر لائک آپ ایک لیٹ سے سیمولیشن یا ایک وائرس بنا کر اس پر اٹیک کریں. ٹھیک ہے. نارملی ہم اس کو ایگزامن کرنے کے لیے کہ ہم نے یہ لیٹ سے کمپیوٹر سسٹم کی میں مثال دوں کہ ہم نے ایک کمپیوٹر سسٹم آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ ویک ہے ود ریگارڈ ٹو سیکیورٹی. ہم اس پر پہلے امپلیمنٹ کر لیتے ہیں, اس پر مختلف اینٹی وائرسز وہ چیک کرتے ہیں. پھر لیٹ سے ایک یو ایس بی میں ہمارے پاس وائرس ہے وہ چیک کرتے ہیں ویدر یہ اینٹی وائرس اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے یا نہیں, اور ویدر اٹ ریسپونڈ ٹو اٹ اور ناٹ, وہ وائرس ریموو کرتا ہے یا نہیں یہ اینٹی وائرس. ٹھیک ہے. سو اس طرح ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے, اس کو امپلیمنٹ کر کے ہم اپنے نیٹ ورکس محفوظ بنا سکتے ہیں. دس واز دا فرسٹ پوائنٹ وچ واز ناٹ دیٹ امپورٹنٹ, بٹ the second important thing is awareness through print, electronic and social media. Like میں ایک ایگزامپل دوں کہ جتنے انسیڈنٹس پنجاب اور سندھ میں ہوئے ہیں انہوں نے کوئی اس پر دھیان نہیں دیا. اگر وہ ہائی لائٹ کرتے لائک یہ سمپل سی پروسیجرس ہے, یور فون, اگر آپ کا فون ہیک ہوا ہے, یور فون کوئکلی لوزز بیٹری, آپریٹنگ سلولی, اور جو آپ کے آن لائن اکاؤنٹ سیٹ ایکچولی شوز ان یوزول بیہیویئر, اسٹرینج بیہیویئر. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. تو اس طرح آپ کے پاس کچھ پوائنٹس ہوتے جو کہ آپ پی ٹی اے کے تھرو یا میڈیا کے تھرو وہ نارملی اپنے
सिटीजन्स को बताते हैं कि अगर इस किस्म के सिम्टम्स है आपकी मोबाइल या आपके नेटवर्क कंप्यूटर में, तो आप क्या करें, आप इसको सिक्योर बनाए, प्रोटेक्ट बनाए, बिकॉज इट माइट बी हैक्ड। सो फर्स्ट अवेयरनेस बढ़ाना, ठीक है। इसके अलावा जो मासिस को सेंसिटाइज करना सिटीजन्स को, बट ट्रेनिंग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अक्सर वो गलती करते हैं, जिसकी वजह से, उनकी गलती की वजह से वो डेटा हैकर्स के पास चला जा सकता है, बिकॉज दे हैव एक्सेस टू दैट डेटा, और वो उसको मिस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज के जो अमले या एम्प्लॉयज़ होते हैं बैंकिंग सेक्टर के, उसको प्रॉपरली ट्रेनिंग देना, ठीक है। दिस इज़ योर अनदर वे फॉरवर्ड। यूनिवर्सिटीज़ में इस डिसिप्लिन को बढ़ाना या प्रमोट करना, लाइक जिस तरह मैंने मिसाल दी कि इंडिया में तो 1 लाख ग्रेजुएट साल में वो ग्रेजुएट हो जाते हैं IT एक्सपर्ट्स। पाकिस्तान में अभी तक तादाद 1,50,000 है। सो इस पर हम फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट डेटा बेसिस जो है, जिस तरह नादरा का है या मिलिट्री एसेट्स है, उसको महफूज बनाना, दिस शुड बी आवर अनदर वे फॉरवर्ड। ओके, यहाँ पर ठीक है, मैंने डिस्कशन की है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, साइबर टेररिज्म आजकल कंसेप्ट काफ़ी उरूज पर है। उसकी वजह यह है कि टेररिस्ट जो है वो भी काफ़ी एडवांस हो गए, उसके पास एक्सेस टू इंटरनेट आ गया, उसके पास गैजेट्स है, टेक्नोलॉजी है, सो दे कैन इजीली यूज़ सोशल मीडिया या इंटरनेट या डार्क वेब फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। सो साइबर टेररिस्ट जो है वो नॉर्मली वेब ऐसे पॉपुलर वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, और फिर लोगों को क्या करते हैं, रेडिकलाइज करते हैं प्रोपेगेंडे के थ्रू, एंटी स्टेट बनाते हैं, वहाँ पर सिमुलेशन के थ्रू ट्रेनिंग देते हैं कि आपने लेट्स से गूगल मैप पर उसको एक जगह बता दें कि आपने इस जगह अटैक करनी है। सो इट इज़ सो इजी फॉर देम कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, टारगेट सेट करना, उनको ट्रेनिंग देना। सो ये साइबर टेररिज्म में आती है, ठीक है, प्रोवोक करना लोगों को। सो साइबर टेररिज्म ये काफ़ी, इसका फिनोमेना बढ़ गया इन द 21st सेंचुरी। इसको भी प्रिवेंट करना, इट शुड बी आवर प्रायोरिटी। सो इट शुड बी आवर वे फॉरवर्ड टू curtail the instances of cyber terrorism, ठीक है। इसके अलावा इंडिया की जिस तरह कैपेबिलिटीज है, उसको काउंटर करने के लिए, ओके, इसको काउंटर करने के लिए वी हैव टू, आई मीन, कोलेबरेट विद चाइना। जिस तरह वो उन्होंने कोलेबरेट किया है विद इसराइल फॉर बिल्डिंग दियर साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज, वी हैव टू कोलेबरेट विद इंडिया इन दिस रिगार्ड, ठीक है। साइबर वॉरफेयर ये हमने डिस्कस किया, ठीक है, ये भी हो गया। और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी, दिस इज क्वाइट अ कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट एंड प्रोस्पेर इट। और FIA जो है वो, जिस तरह मैंने बताया, उसके पास कैपेसिटी इश्यूज है, सो इसकी कैपेसिटी इश्यूज वो दूर करना, और इसको आई मीन मजीद अपग्रेड या अप टू डेट करना। सो आई मीन यू कैन गिव योर ओन वे फॉरवर्ड, ये जस्ट आपको गेस देने के लिए। But thank you for your attention. It was a lengthy lecture and quite boring, the first lecture. बाकी इतने lengthy नहीं होंगे, but this was an important topic for the old students and new students as well. If you have any question, you can ask now. Let me just stop the recording.